बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने के लिए पीटीआई की दरखास्त की चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिनिस्टर जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत हुई। समाअत के आगाज़ पर ही इब्तदाई लम्हात में ही मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने बखिए देड़ के रख दिए। केस के भी, बेंच के भी और किसी हद तक चीफ जस्टिस को भी उन्होंने डिफेंसिव कर दिया। और चीफ जस्टिस ने फिर मट्टी पाव वाली पॉलिसी अपनाने की कोशिश की और कोशिश की कि पंचायत जैसे लगाई जाती है और आइन की तशरीह का एक नया फार्मूला दे दिया है जो मेरे ख्याल पूरी दुनिया में कहीं राइज नहीं है। ये क्या मामला है? और फिर इसकी थोड़ी देर बाद जो तहरीरी तफसीली फैसला जारी होता है मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह और मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का, उसने ना सिर्फ एक तरह से वो चार्जशीट है चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल के खिलाफ, बल्कि जो साबिक चीफ जस्टिस से मिस्टर जस्टिस मियां साकिब निसार, उनकी मंजी भी इन्होंने ठोक दी है। ये सारा आज जो मामला है ये हम आपके सामने रखेंगे। कानूनी पोजीशन क्या है, हालात वाक़यात क्या है, चल क्या रहा है, और आज 11:30 बजे उन्होंने कहा है जनाब मुकदमे की दोबारा समाअत होगी, नोटिस वगैरह जारी हो गए हुए हैं। आज क्या होगा? और फिर ये चीज़ भी आपके सामने रखूंगा कि मिस्टर जस्टिस एजाज अल एहसन और मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर कैसे फायदा देने की कोशिश करते हैं पीटीआई को। इस केस में भी उन्होंने इब्तिदा में ही कुछ ऐसी बातें कर दी जिससे उन्होंने रुख जो है उसका तयन करने की कोशिश की कि अपनी मर्जी का रुख जो है वो मुतय्यन किया जा सके, ऐसी उन्होंने कोशिश की। लेकिन इससे पहले मैं बात करूंगा जनाब राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला, उनके इमरान खान के हवाले से कुछ खतरनाक इरादे नजर आ रहे हैं। उनके क्लिप है, वो जरा सुनिए, इंटरव्यू से निकाला है मैंने, वो जरा सुनिए। उसकी रोशनी में मैं ये कह रहा हूं कि इनके इरादे जो हैं राणा साहब के ये खतरनाक नजर आ रहे हैं। ये क्लिप जरा सुनिए। यानी आपने देखा है और आप यकीन से कह सकते हैं कि ये असल वीडियो और वो किसी खातून के साथ है या ख्वाजा सरा के साथ? ख्वाजा सरा के साथ ही है। ख्वाजा सरा के साथ। अब राना सनाउल्लाह ने ये भी कहा है कि हम वो इकदामात, हम ये नहीं देखेंगे कि क्या जमहूरी है, क्या जमहूरी नहीं है, क्या अखलाकी है, क्या अखलाकी नहीं है, ये चीज़ें हम भूल जाएंगे। तो अब मुझे ये लग रहा है कहीं वो वाली जो वीडियोस हैं गंदी मंदी फुहश, कहीं वो ना जारी कर दी जाए। अब आते हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट में। क्या हुआ, क्या होगा? आपको याद ही होगा कि ये क्या केस क्या है। ये पीटीआई वाले गए हैं वहाँ के जब पंजाब और केपी में इलेक्शन के लिए हुक्म जारी किया था सुप्रीम कोर्ट ने, पंजाब में जारी भी हो गया इलेक्शन शेड्यूल, फिर वो मनसूख कर दिया गया या वापस ले लिया गया। तो ये आपके फैसले पे अमल दरामद नहीं हो रहा तो फैसला इस पे अमल करवाएं। ये 1 मार्च की एक जजमेंट है जिसकी बुनियाद पे ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं और उस बेंच में शामिल थे चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर, मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। ये 3 एक तरफ थे और 2 जजों ने इख्तिलाफी नोट दिया था, मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने। अब नया बेंच बन गया है। ख्याल यही था कि पुराना बेंच बनेगा और इन्होंने जनाब उसमें से निकाल दिया है मोहम्मद अली मजहर साहब को और उनकी जगह शामिल कर लिया है इन्होंने एजाज अल एहसन साहब को, जो पहले छोड़ गए थे, और मंसूर अली शाह को निकाल दिया है बेंच में से और अमीनुद्दीन साहब को इस बेंच में शामिल कर लिए। रेशो वही है, हम ख्याल 3 और 2 अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मंदोखेल, वो अपराइट जज जिनकी तरफ उंगली नहीं उठाई जा सकती, और बाकी 3 जो हैं वो हम ख्याल हैं। उनके बारे में ये भी आपने सुना ही होगा कि बाजवा साहब ने, जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि जनाब बंदयाल कमज़ोर आदमी है, एजाज अल एहसन साहब और मुनीब अख्तर साहब उस पर गालिब आ जाते हैं, और जो उनको मगलूब कर लेने वाले जज हैं उनको उन्होंने बेंच में शामिल कर लिया। अभी इतराज़ का मरला नहीं है, अभी तो इब्तदाई समाअत थी। अब जो दरखास्त गुजार हैं उनके वकील हैं अली जफ़र साहब, बैरिस्टर अली जफ़र साहब, उनको लुकमा दे रहे हैं कि जनाब ये 254 के तहत कैसे हो सकता है, इलेक्शन कमीशन तारीख कैसे दे सकता है। ये सवालात उससे पूछ रहे हैं दरखास्त गुजार से। ये सवालात दरखास्त गुजार से पूछने वाले नहीं है। ये दरखास्त
جو سوالات ہیں یہ رسپونڈنٹ سے پوچھنے ہیں، الیکشن کمیشن سے پوچھنے ہیں کہ بھائی آپ نے 254 کا سہارا کیسے لے لیا کہ جناب بر وقت اگر نہیں ہوتے تو بعد میں بھی ہو جائے تو خیر ہے، یہ آپ نے کہاں سے لے لیا؟ یہ آپ کا تو کام ہے مکمل پہلے کوشش کرنا۔ تو جو بھی سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں وہاں الیکشن کمیشن کے اس اقدام کے حوالے سے، وہ الیکشن کمیشن سے پوچھنے والے سوال تھے، یعنی یہ ان کو تیاری کروا رہے ہیں علی ظفر صاحب کو کہ جناب یہ سوالات لیں۔ جیسے جو عمران خان والا کیس ہے اس میں کہ جناب وہ غیر قانونی گرفتاری سے روکا جائے، تو جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی کس مطلب کہ قانونی گرفتاری کی اجازت دے دیں، آپ تو پھنس جائیں گے، پھر یہ غیر قانونی ختم کریں۔ یہ ججوں کا کام ہے، یہ ججوں کا کام نہیں ہے کہ جناب لکمہ دے کے، جیسے شہاد وحید صاحب جب لاہور ہائی کورٹ میں تھے اب سپریم کورٹ میں چلے گئے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ گڑیاں بیچ کے انہوں نے کوئی رفاہی کام کر لیا، کسی رفاہی منصوبے کو دے دیا ہو، اس طرح کی بات آپ نے سنی ہے نا۔ یہ ججوں کا کام نہیں ہے، یہ ان کو تیاری کروا رہے تھے کہ آئندہ ہم جو ہے نا اس رخ پہ جائیں گے اور آپ ان سوالات کی تیاری کر کے آئیں۔ بہرحال ابتدا میں ہی، کیس کی ابتدا میں ہی مسٹر جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب جو ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جج کیوں نہیں بٹھائے، جونیئر جج کیوں بٹھائے، بہرحال آگے جا کے بات کرتے ہیں اس پہ بھی۔ جمال خان مندوخیل صاحب جو ہیں یہ پوچھتے ہیں وکیل سے، پی ٹی آئی کے وکیل سے، علی ظفر صاحب سے کہ جناب آپ سپریم کورٹ سے کیا چاہتے ہیں؟ اور انہوں نے کہا جناب ہم چاہتے ہیں کہ جو عدالتی حکم ہے اس پر عمل درآمد ہو۔ ان کا جی کون سا حکم؟ ان کا جناب 1 مارچ کا حکم، جس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ 3/2 سے ہماری درخواست جو ہے یہ منظور ہو گئی تھی کہ الیکشن کروائے جائیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں۔ تو انہوں نے کہا جناب ایسا کوئی فیصلہ ہے؟ کون سا فیصلہ؟ وہ تو بعد میں پتہ چلا نا وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ جب ان کی ججمنٹ آ گئی ہے دونوں کی تفصیلی، منصور علی شاہ اور مندوخیل صاحب کی، تو پھر چیف جسٹس صاحب نے معاملے کو ذرا گھمانے کی کوشش کی کہ جناب وہ جو میرے برادر جج ہیں معزز ساتھی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دستخط شدہ 1 مارچ کو فیصلہ جاری ہوا تھا اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو مندوخیل صاحب نے کہا نہیں جیسا میں ان سے پوچھ رہا ہوں علی ظفر صاحب سے، یعنی سوال کر رہے ہیں مندوخیل صاحب، جواب دے رہے ہیں، کبھی دے رہے ہیں اعجاز الاحسن صاحب، کبھی منیب اختر صاحب۔ اور جب وہ کہتے ہیں مندوخیل صاحب کہ جناب یہ تو ہائی کورٹ کا اختیار ہے کہ وہ ہمارے فیصلے پہ عمل درآمد کروائے، آپ یہاں کہاں آ گئے ہیں؟ ہائی کورٹ جو ہے خود مختار ادارے ہیں، وہاں جن مقدمات کی سماعت ہو رہی ہوتی ہے اگر ہم سننا شروع کرتے ہیں تو پھر ان کی جوڈکشن پہ ہم قدغن لگا رہے ہیں، غصب کر رہے ہیں ہم ان کے اختیارات۔ تو اس پہ منیب اختر صاحب، اعجاز الاحسن صاحب کہنے نہیں ہو سکتے، ہو سکتے کیونکہ ہم نے ہی فیصلہ دیا ہوا ہے نا۔ تو مندوخیل صاحب نے کہا جناب میں تو علی ظفر سے پوچھ رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس صاحب مقدمہ آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ 1 والا جو فیصلہ تھا ہمارا 1 مارچ والا، اس پر تمام ججوں کے دستخط نہیں ہیں۔ یہ انہوں نے اپنے جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے 1 مارچ والا اس میں بھی یہ بات کی ہے۔ اور پھر جب دستخط ہی نہیں ہے تو اس فیصلہ پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ یعنی از خود نوٹس کیس جو لیا گیا تھا اس پہ ججز کے دستخط نہیں ہیں، یعنی کہ کورٹ آرڈر موجود ہی نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر وہ انہوں نے آگے چیف جسٹس نے کہا جناب ابھی نوٹس جاری کرتے ہیں، بلا لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ اور چیف جسٹس نے جو میں نے کہا نا کہ ایک عجیب و غریب انہوں نے ڈاکٹرائن پیش کی ہے کہ جناب یہ تشریح کیسے ہوتی ہے۔ ہم نے جو سنا تھا، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ جو آئین کی منشا ہے اس کے مطابق آئین کی تشریح ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ کیا کرنا چاہتی تھی یہ آئین بنا کے، اس کا متعلقہ آرٹیکل بنا کے جس کی تشریح کر رہی ہے، کیا کرنا چاہتی تھی پارلیمنٹ، اس کو مد نظر رکھ کے تشریح کی جاتی ہے۔ آئین کے دیگر آرٹیکلز کو ملا کر اس ایک آرٹیکل کی تشریح کی جاتی ہے۔ تو یہاں چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جناب جو آئین ہے یہ پاکستان میں صرف حکومت گرانے اور بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ سنیں، عوام کی زندگی اور خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی آئین کی تشریح ہوتی ہے۔ یہ آئین بنتا ہے عوام کی زندگی اور خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے، تشریح نہیں ہوتی۔ پارلیمنٹ جب آئین بناتی ہے تو عوام کی منشا، خوشی
اور زندگی کو مدنظر رکھ کر وہ بناتی ہے آئین. یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ ری رائٹ کریں گے اگر یہ کریں گے کہ آئین کی منشا کے بجائے یا پارلیمنٹ کی منشا کے بجائے آپ اپنی منشا کے مطابق عوام کی زندگی کو بیچ میں لا کے, عوام کی خوشیوں کو بیچ میں لا کے, جیسے 63A کا آپ نے رگڑا نکالا, وہ سیلف ایکسپلینیٹری آرٹیکل, اس میں لکھا ہوا کیا ہوگا جو بندہ انحراف کرے گا اپنی پارٹی پالیسی سے. آپ نے کہا کہ نہیں جناب, اس کے ووٹ ہی نہیں گنا جائے گا. یہیں سے پڑا پڑا, اور یہ بات انہوں نے اپنے جو تحریری فیصلہ ہے اس نے بھی لکھ دی. اور پھر وہ کہتے ہیں جناب یقین دہانی کروائیں, پنچایت لگا رہے ہیں چیف صاحب کہ جناب یہ منصفانہ اور شفاف الیکشن کے حوالے سے حکومت اور پی ٹی آئی دونوں یقین دہانی کروائیں کہ ہم پرامن رہیں گے. وہ کیسے یقین دہانی کروا سکتے ہیں؟ آپ نے یقین دہانی کیوں لینی ہے؟ کس اختیار کے تحت یقین دہانی لینی ہے آپ نے؟ یعنی یہ ایک رخ بنانا چاہ رہے ہیں کہ اس رخ پہ ہم نے اس کیس کو چلانا ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف سے یقین دہانی لینے کے بعد دونوں کو بٹھا بٹھو کے کہیں کہ جناب چلو ایک تاریخ پہ اتفاق کریں. یہ تو اب معاملہ ہی بگڑ گیا ہے, معاملہ بہت آگے نکل گیا ہے. یہ صرف یہاں تک یہ بینچ پتہ نہیں رہنا ہے کہ نہیں رہنا. آج اور بھی بہت کچھ چیزیں, درخواست ہی غیر مؤثر ہو گئی ہے. اس بینچ کی جو 2 رکنی ججمنٹ آئی ہے مسٹر جسٹس منصور علی شاہ اور مسٹر جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کی, وہ از خود نوٹس کیس والا جو 1 مارچ کو جاری ہوا تھا, اور یہ کہہ رہے جناب 3/5 سے چیف صاحب نے یہ کہا کہ 3/2 سے یہ جو سو موٹو نوٹس ہے اس کو منظور کیا جاتا ہے, الیکشن کا ہم حکم دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے نہیں, ایسا نہیں ہوا. اور وہ جو کہہ رہے ہیں یہ جو بھی آئین اور قانون کو یا عدالتی کارروائیوں کو سمجھنے والا, تھوڑی بہت سوجھ رکھنے والا میرے جیسا آدمی ہے, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جو مسٹر جسٹس منصور علی شاہ اور مسٹر جسٹس جمال خان مندوخیل کہہ رہے ہیں. یہ 1 مارچ کو جب فیصلہ آیا ہے اس کے تھوڑی دیر بعد, چند منٹ بعد, ٹائم آپ دیکھ لیجئے, میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا. مسلسل کئی ٹویٹ کیے تھے لیکن ایک ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور یہی بات فاضل بینچ نے کی ہے. وہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ 9 رکنی بینچ تھا جس میں اعجاز الاحسن اور مظاہر علی نقوی جو ہیں وہ رضاکرانہ طور پہ الگ ہو گئے. پچھلے کے ساتھ ان میں سے مسٹر یحییٰ آفریدی اور مسٹر جسٹس اطہر میر اللہ نے فیصلہ دے دیا کہ ریفرنس نہیں بنتا. اور پھر مسٹر جسٹس منصور علی شاہ اور مسٹر جسٹس جمال مندوخیل جو ہیں وہ 1 مارچ کو سماعت کر کے 1 مارچ کو فیصلہ دیتے ہیں, اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم یحییٰ آفریدی اور اطہر من اللہ کے فیصلوں سے اتفاق کرتے ہیں. اس طرح یہ 4 بنتے ہیں جنہوں نے مسترد کیا تھا سو موٹو نوٹس, اور پیچھے وہ بنتے ہیں 3. یہی بات اب یہ ججمنٹ دیکھ لیجئے, انہوں نے یہ کہا ہے اپنی ججمنٹ میں, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی آرڈر ہی جاری نہیں کیا. یہ کہتے ہیں جو آرڈر آف دی کورٹ ہے وہ یہ ہے جو ہم جاری کر رہے ہیں. ہم برادر ججز سمجھ رہے ہیں کہ 3/2 سے درخواستیں جو ہیں وہ از خود نوٹس جو ہے وہ منظور ہوا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ 4/3 سے مسترد ہوا ہے, اور آرڈر آف دی کورٹ یہی ہے جس پر اب عمل درآمد ہونا چاہیے, جو ہمارا ہے, جو ہم نے مسترد کر دیا تھا. یہ انہوں نے فیصلہ کیا. آرڈر آف دی کورٹ وہ کہتے ہیں کہ 4/3 سے جو ہے یہ مسترد ہے ریفرنس. اچھا, وہ کہتے ہیں جناب 2 جج پہلے فیصلہ دے چکے تھے, وہ وہی باتیں ساری جو انہوں نے کی ہیں, اور آگے جا کے منجی ٹھوکتے ہیں ثاقب نثار صاحب کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہمارے فیصلے ہیں, جو ہمارا کردار ہے, یہ ریکارڈڈ ان ہسٹری ہے, تاریخ میں ریکارڈ ہو رہا ہے, تاریخ کا حصہ بن رہا ہے, اور اس پہ لوگ جو ہیں وہ تنقید کرنے کا حق رکھتے ہیں, تنقید کرتے بھی ہیں. اور پھر وہ اس حوالے سے جو ثاقب نثار نے 2016 سے 2019 تک اپنے اختیارات کا بے لگام استعمال کیا, خاص طور پہ سو موٹو اور بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے, وہ اس حوالے سے یاسر قریشی کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں. اور وہ پھر وہ انہوں نے جو کہا ہوا ہے, انہوں نے کہا جناب انہوں نے سارا کچھ ہی تلپٹ کر دیا تھا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے. کتاب کا حوالہ باقاعدہ موجود ہے کہ ثاقب نثار نے انی بات دیتی سی, ہر چیز تے سو موٹو از خود نوٹس لے کے جو سو موٹو نوٹسز کے ذریعے وہ کہتے ہیں جو گورننس ہے, حکومت کے معاملات, انتظامی معاملات ہیں, ان میں
مداخلت کی. یہ اس کتاب کا حوالہ دے کے کچھ حصے ان کے شامل کیے ہیں انہوں نے اپنی ججمنٹ میں. اپنے ٹویٹ میں نے لکھا تھا بحوالہ پاناما کیس، تو انہوں نے بھی پاناما کیس کا حوالہ دیا ہے. یہ 4-3 کا وہ کیسے بناتے ہیں ریشو. تو وہ پاناما لیکس میں یہ ہوا تھا کہ آصف سعید کھوسہ اور گلزار احمد صاحب جو ہیں انہوں نے پہلی سٹی نواز شریف نو نہل کر دیتا سی، اور 3 ججوں نے کہا تھا نہیں جناب اس کی جی آئی ٹی وغیرہ بنے گی، اس کی تحقیقات ہوں گی، پھر دیکھیں گے کیا بننا ہے. تو وہ پھر اعجاز افضل صاحب، اعجاز الحسن صاحب اور شیخ عظمت سعید صاحب انہوں نے اس کی سماعت کی تھی، اور وہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کرتا رہا، اور سماعت کرنے کے بعد جب انہوں نے فیصلہ سنایا تو پھر 5 ججوں نے دستخط کیے. اب یہ کہتے ہیں کہ جو پاناما کیس کے تناظر میں دیکھا جائے تو ان ججوں کے دستخط بھی ہونے چاہیے جو آرڈر شیٹ ہے یا آرڈر آف دی کورٹ ہے. تو وہ کیوں نہیں کروائے اطہر من اللہ کے اور یحییٰ فریدی کو ججمنٹ ہے اس کو کیوں شامل نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا کہ آرڈر جاری نہیں ہو رہا جو چیف جسٹس نے کرنا تھا. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ آرڈر آف دی کورٹ جو ہے وہ ہمارا آرڈر ہے. اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے، اگر یہ خود بھیج دیتے، وہ سائن کر دیتے یحییٰ فریدی صاحب اور اطہر من اللہ صاحب، پھر تو یہ اس میں بہانے کوئی نہیں رہنا تھا. اب بھی ان کے پاس بہت سارے تیر بچے ہوئے ہیں. اب ایک یہ ہے کہ یحییٰ فریدی صاحب نے جو مختصر فیصلہ جاری کیا تھا تو اس کے آخر میں لکھا کہ میں اس کی جو وجوہات ہے وہ بعد میں بیان کروں گا. اگر اب وہ بیان کر دیتے ہیں اور پھر ظاہر ہے وہ تمام ججز کے پاس سرکولیٹ ہوتا ہے سائن ہونے کے لیے، اور اس پہ اطہر من اللہ صاحب بھی سائن کر دیتے ہیں اور یہ دونوں جج بھی سائن کر دیتے ہیں، تو پھر آرڈر آف دی کورٹ وہ سارا ان کا بن گیا مسترد ہونے والوں کا. تو بہرحال اس میں اب پھٹا چڈا بھی پڑھنا ہے. سینئر ججوں کو یہ شامل نہیں کر رہے ہیں. جو انہوں نے چیف جسٹس کے بینچ بنانے پر سوالات اٹھائے ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں اٹھا. یہ جب شیخ رشید والا کیس تھا نا، اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو آئین کا آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 ہے جس کے تحت یہ ساری کاروائی ہوتی ہے ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں آئینی درخواستوں پہ یا خود نوٹس پہ، انہوں نے اس وقت اس پہ سوال اٹھایا تھا کہ جناب اس کو کسی دائرے کے اندر لائیں، ضابطے کے اندر لائیں، اندھا دھندی آپ کام چکی جا رہے ہو. اس بینچ نے جو سوال اٹھایا ہے کہ جناب اگر کاز لسٹ جاری ہو جاتی ہے، بینچ بن جاتا ہے، تو پھر چیف جسٹس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، پھر جوڈیشل سائٹ پہ جانا ہوتا ہے، اور جوڈیشل سائٹ پہ ہی یہ فیصلہ ہوتا ہے فروری میں کہ جناب یہ جو بینچ ہے 9 رکنی، اس میں 2 جج نکل جاتے ہیں اور باقی جو ہیں وہ جوڈیشل سائٹ پہ، اور 2 ججز جو ہیں وہ اپنے آپ کو الگ نہیں کرتے، یحییٰ فریدی اور اطہر من اللہ. تو پھر ان کو کیوں نکالا؟ یہ سوال انہوں نے اٹھایا ہے. یعنی یہ 4 شیٹ جو میں ذکر کر رہا ہوں نا، 4 شیٹ جاری کر دی ہے ان کے خلاف، چیف جسٹس موجودہ عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف جو یہ بے لگام استعمال کر رہے ہیں اختیارات کو. تو یہ جو میں پشاور والا ذکر کر رہا ہوں، پشاور میں آج خود نوٹس لیا تھا کہ انہوں نے، اور وہاں یہ 3 رکنی بینچ تھا جس میں قاضی صاحب تھے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، منصور صاحب، اور یہ چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب. تو وہاں جناب وہ سوال، یہی سوال جو انہوں نے اٹھایا تھا شیخ رشید کیس میں 184 سب آرٹیکل 3 والا، تو یہ انہوں نے سوال جب پوچھا تو چیف جسٹس نے کہا جناب بینچ ٹوٹ گیا، اسی واپس آنے ہیں، اور دوبارہ پھر منصور علی شاہ صاحب کو لے کے بیٹھ گئے ساتھ. تو قاضی صاحب نے یہی نوٹ لکھا، یہی سوالات اٹھائے کہ جناب یہ بینچ کیسے توڑ سکتا ہے، آپ کا اختیار ہی نہیں رہا. اب پھر کچھ دنوں بعد منصور علی شاہ صاحب نے بھی یہی نوٹ لکھا، قاضی صاحب کے جو نوٹ کے انہوں نے تائید کی، تو وہ بھی ایک طرح سے 4 شیٹ تھی. اب پھر انہوں نے وہی باتیں اٹھائی ہیں کہ یہ ون مین شو بن گیا ہوا ہے جو 184 ہے، اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے. یہ کہتے ہیں جمہوری اصولوں کے منافی ہے، یہ جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس لطف اندوز ہو رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں اس اختیار کو. تو یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے، اس کو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو ختم ہونا ہی ہے نا جا کے. اس کو کوئی ریگولیٹ کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے. اور پھر کہتے ہیں جناب جو مختلف آراء ہوتی ہیں، مختلف خیالات ہوتے ہیں لوگوں کے، یہ عامرانہ حکمرانی کا یہ جو ون مین شو ہے یہ ان کو محدود کرتا ہے. جبکہ مشترکہ رائے اگر مل بیٹھ کے سینئر جج بیٹھ جائیں، کچھ بھی طریقہ کار ہو جائے، وہ کچھ فیصلے کریں، تو پھر طاقت کا توازن جو ہے نا وہ قائم ہوتا ہے. یہ اب یک طرفہ جیسے بینچ بن رہے ہیں ہم خیال، اور پھر کہتے ہیں کہ عوام کا اعتماد بری طرح مجروح ہو رہا ہے ان چیزوں سے. اور وہ کہتے ہیں یہ ظلم یہ ہے، ستم ظریفی یہ ہے
کہ تمام اداروں کو یہ سپریم کورٹ کہتی ہے، جتنے بھی قومی ادارے ہیں، کہ اختیارات کو ریگولیٹ کرو، ایسے کرو، یہ کرو، وہ کرو، لیکن اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، یعنی اپنی منجی تلے ڈانگ نہیں پھیرتے، اور کہتے ہیں جو اختیارات کا ڈھانچہ جو ہے، یہ خاص طور پہ چیف جسٹس کے اختیار جو ہے، اسے بنانے میں حالانکہ مختلف مرتبہ ساکھ خاکوانی کیس میں بھی شاید یہ نقطہ اٹھایا گیا تھا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی یہ کئی مرتبہ یہ مسئلہ اٹھا چکے ہیں، منصور علی شاہ صاحب بھی نقطہ اٹھا چکے ہیں، کئی ججز، اور جب قاضی فائز عیسیٰ پہ تو یہ پابندی لگا دی ہوئی انہوں نے کہ جناب آپ عمران خان کے مقدمات نہیں سنیں گے، جوڈیشل سائڈ پہ یہ پابندی لگی ہوئی ہے، یہ لوگوں کو یاد ہی نہیں ہے کہ قاضی صاحب اس بینچ میں شامل نہیں ہو رہے، اس لیے بینچ میں شامل نہیں کر رہے ان کو، کہ قاضی صاحب پہ وہ جو گلزار صاحب تھے، ان کا جو بینچ تھا، جو انہوں نے قاضی صاحب نے سو موٹو لیا تھا عمران خان کے خلاف، تو اس میں وہ انہوں نے کچھ سوال کر دیا، تو بینچ کی جناب لڑائی ہو گئی، وہاں مجھے قابو ہی نہیں آ رہے تھے منیر اختر اور یہ وہ سارے، اور پھر قاضی صاحب کو نکال دیے۔ قاضی صاحب نے وہاں بھی یہ نقطہ اٹھایا تھا، جناب آپ کیسے مجھے نکال سکتے ہیں، کس رول کے تحت نکال سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چیف جسٹس کا یہ بے لگام اختیار ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں، اس سے سپریم کورٹ کو، جو میں نے عرض کیا نا کہ وقار کو اور عوام کے اعتماد کو سخت دھچکا لگا ہے، لوگ تنقید کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب جو چیف جسٹس صاحب نے آرڈر آف دی کورٹ جاری کرنا تھا، اس حوالے سے سو موٹو کیس کی بات کر رہا ہوں نا میں، تو وہ ابھی تک کیوں جاری نہیں ہو، اس کی وجوہات بھی جاننی چاہیے، پتہ لگنا چاہیے۔ چیف جسٹس کا لکھا ہوا وہ کہتے ہیں فیصلہ اس لیے جاری نہیں کیا جا سکتا کہ یہ قواعد اور قوانین کے منافی ہے، تمام ججوں کے 7 ججوں کے سائن ہونا چاہیے، جنہوں نے 2 الگ کر لیا وہ ٹھیک ہے، باقی جو ہے وہ ان کو شامل کر کے سائن لے کے پھر جاری کریں۔ اب یہی افریدی والا ایک نقطہ میں نے بتایا کہ میں بھی وہاں، بہرحال جو بھی ہونا تھا، اب ہونا کیا ہے سپریم کورٹ میں، یہ تو کیس انہوں نے لا کے رکھ دیا نا، اب تو یہی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کہ جناب کون سا فیصلہ جو ہے وہ نافذ العمل ہوگا، 4-3 والا یا 2-3 والا، یہی ابھی تو فیصلہ ہونا، اب تو یہاں سے شروع ہوگی نا گیم، اب اس پہ اعتراض بھی ہوگا، اور میں بھی اس میں جو سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم ہے، جو از خود نوٹس بنیادی کیس تھا، اس میں جب یہ فریق تھے تو اب وہ بھی کہیں گے جناب ہمیں بھی فریق بنائیں، کیونکہ ہم اس کیس میں تو فریق تھے، یہاں بھی ہمیں فریق بنائیں، اور پھر وہاں منصور عوان صاحب جو ہیں وہ اٹارنی جنرل لگ گئے ہیں، کچھ لوگ بڑا گلہ کر رہے ہیں، منڈا ٹھیک ہے گا، اب جو نئے فریق بننے کے لیے درخواست دیتے ہیں، کچھ جماعتیں پی ڈی ایم ہو سکتی ہے، نون لیگ ہو سکتی ہے، اور جمعیت علماء اسلام ہو سکتی ہے، پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے، تو میں بھی ان میں سے کوئی عرفان قادر کو وکیل کر لے، تو یہ وہاں یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا گمبھیر ہو گیا ہے، اور جو کھل کھلا کے باتیں ہو رہی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جناب فل کورٹ بننی چاہیے، کیوں فل کورٹ بننی چاہیے؟ سینئر ججز پر مشتمل بینچ بننا چاہیے جو سینئر جج ہیں۔ اب قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ وہ فیصلہ ہے کہ عمران خان کی درخواستوں کی سماعت نہیں کرنی انہوں نے، تو وہ کیا فیصلہ ہے، پہلے اس کا فیصلہ کر لیں گے جناب یہ فیصلہ ہو بھی سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا۔ اور جو اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پوری لسٹ جو اس وقت 15 جج ہے نا بندیال صاحب سمیت، تو بندیال صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہے وہ ہم خیالوں کے سربراہ ہیں، اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے، اور پھر مسٹر سردار طارق مسعود، ان پر بھی لوگوں کا اعتماد ہے، پھر اعجاز علی احسن صاحب ہیں، اعجاز علی احسن صاحب کے بارے میں جو لوگ باتیں کرتے ہیں اور جو سابق آرمی چیف کہہ چکے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور پھر ہیں جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب، پھر جسٹس منیب اختر صاحب، ان کے بارے میں پتا آپ کو کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر مسٹر ضیاء آفریدی صاحب، ان کے بارے میں ہے جناب اوکے ہے، ایک نمبر، کوئی ڈرنے والا دلیر جج ہے، اور پھر امین الدین خان صاحب ہیں۔ امین الدین خان صاحب کے بارے میں بہت اچھی رائے ہے وکلا کی جو میں نے پتہ کیا ہے کہ نہ جھکنے والا نہ ڈرنے والا، اور پھر ہیں جناب سید مظہر علی نقوی صاحب، وہ آپ کو پتہ ہے ٹرکوں کی باتیں اور پتہ نہیں کیا کہ ان کے خلاف تو ریفرنس بھی کیا ہوا ہے، اور پھر جمال خان مندوکیل صاحب، وہ آپ کے سامنے آ گیا ان کا فیصلہ، نہ صرف یہ، اس سے پہلے بھی ان کی ایسی ججمنٹس موجود ہیں، اور پھر جسٹس محمد علی مدر صاحب، وہ بھی ہم خیال بینچ کا حصہ رہے ہیں، یعنی انہوں نے کبھی چیف جسٹس پاکستان سے اختلاف ہی نہیں کیا، اور پھر مدر صاحب نے، اور پھر جناب عائشہ ملک صاحبہ جونیئر جج تھی، نیچے سے گئی ہیں، عمران کے خلاف جو کیس تھا وہ ہرجانے والا، اس میں ان کا حق دفاع ختم ہو گیا، تو باقی 2 ججوں سے انہوں نے اختلاف کر کے باقاعدہ کہ نہیں جنہیں حق دفاع ہے، یعنی عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں
ان کی بات ہو گئی جناب. پھر جسٹس حسن نظر رضوی صاحب, یہ جونیئر جج, پہلی دفعہ ان کا نام ریجیکٹ ہو گیا تھا, پھر انہوں نے کوئی مینج کیا یا کیا کیا معاملہ جوڈیشل کمیشن نے, اور پھر جو حکومتی ووٹ تھے وہ ان کو پڑ گئے. اور پھر شہاد وید صاحب, ان کا میں نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ دیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں. یہ یعنی جونیئر جو نیچے سے گئے ہوئے جج ہیں, جو چیف جسٹس کے چھیتری ہوتے ہیں نا. اور پھر اطہر منیلا صاحب, اطہر منیلا صاحب جو ہیں یہ انڈیپینڈنٹ کسی حد تک جج ہیں. ان کی سوچ غلط ہو سکتی ہے لیکن خیال یہ ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ جج ہے. یہ اگر فل کورٹ بنتی ہے تو پھر تھانوں کی لبنا بھائی جی, فل کورٹ وال کیوں ٹرنا تسی بس سینئر ججاں دا بینچ بنواؤ, قاضی صاحب نو بھی بٹھاؤ نال, ان کو جی پہلو فیصلہ کرو گے قاضی نے کیوں نہیں بیٹھنا عمران خان کے کیساں جدو چیف جسٹس بن گے پھر وہ کی کرنے گے, پھر بینچ بھی نہ بنان گے. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.